अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू है हमारे नवाज शरीफ, उनके आने की तैयारियों के हवाले से जो यहाँ गुफ्तगू है पार्टी में, उस पर बात करेंगे। कल खाकान अब्बासी ने शहजेब को जो प्रोग्राम में इंटरव्यू किया उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और जो दहशत गर्दी की लहर है उस पर जो मेरे पास मालूमात है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी तो बहुत दिलचस्प खबरें भी हैं कि नौशहर फरोज सिंध में एक खातून टीचर पकड़ी गई हैं कि साल में 4 बार ज़च्चगी की रुख्सत ली उन्होंने, प्रेगनेंसी की। तो मुझे याद आया कि ये पता नहीं क्यों ये इतना बड़ा मसला है कि जिस माशरे में स्कूल में एक बच्चा 5-6 साल में हाई स्कूल में 10 बार नानी को मारता हो और 10 बार दादी को, तो साल में 4 बार ज़च्चगी प्रेगनेंसी की छुट्टियां भी हो सकती हैं। तो पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की कि अभी खबर आ रही थी कि जनाब लीगल टीम ने, नून लीग की लीगल टीम ने नवाज शरीफ के आने पे जो इशूज़ हैं लीगल, उन्हें क़यादत की लीडरशिप की रजामंदी से तय कर लिया है कि जी वो 2 दिन पहले 21 अक्टूबर को जब वो आएंगे उससे 2 दिन पहले उनकी कॉरिडोर जो बेल होती है, राहदारी ज़मानत जिसे कहते हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। फिर वो जलसा करेंगे और उसके बाद 2 दिन के बाद इस्लामाबाद की अदालत में जाकर वो सरेंडर कर देंगे। तो मुझे उस पर तारीख से एक वाक़या याद आया, राजा रणजीत सिंह का। 65-70 साल की उनकी हुकूमत थी। तो एक बार उन्हें बताया गया कि जनाब बड़ी कसाद बाजारी है, ख़जाने में पैसे नहीं हैं, और यहाँ तक कि सरकारी एहलकारों को और फ़ौज को भी तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा एक्स को, वाई को, जी को, मतलब आफाक से लेकर जो जो उनके जहन में बड़े नाम थे, जिनके जेब में माल था, वो कोई नाम भी था, उन सबको पकड़ के ले आओ। तो पकड़ के बुला लिए गए। उनसे कहा कि जी 40 लाख तुम दोगे, 20 लाख तुम दोगे, 10 लाख तुम दोगे, 1 करोड़ तुम दोगे। तो सबने कहा ठीक है हुजूर। तो एक साहब जिन पर बड़ा हैवी जुर्माना हुआ, तो उन्होंने कहा कि हुजूर पैसे तो हम देंगे ही देंगे, मगर हमारा जुर्म तो बताएं। उन्होंने कहा अच्छा, मैं तेरे जुर्म का इंतज़ार करूँगा, तुझ पे डबल जुर्माना। वो चुप हो गया। फिर ऐसे ही एक मौके पर उनसे कहा गया, हुजूर महाराजा जी, वो सैकड़ों अदालती अर्जियाँ रखी हुई हैं कि कुछ को सज़ाएँ देनी है, कुछ को माफ़ करना है, तो उन्हें देख लें सबको और फैसला कर दें कि इनके साथ क्या करना है। तो शान बेनियाजी से उठे, असा लेकर चलते थे मोहतरम। वहाँ पहुँचे जहाँ अर्जियों का ढेर लगा था। उन्होंने आधी इधर इसकी आधी इधर की, बीच में असा गाड़ दिया, कहने लगे ये वाली मंजूर और ये ना मंजूर। तो ये इस खित्ते की ऐसी ही रिवायत है कि ठीक है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा गलत था, मगर एक कानून का अपना रास्ता होता है, अपना तरीक़ेकार होता है। मगर जब हुजूर आला मिले हुए हों, तो सब कुछ मुमकिन है। 2 दिन के बाद नहीं, 2 साल के बाद भी सरेंडर करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 50 रुपये की ज़मानत पे ही तो गए थे, कोई बहुत बड़ा मुकदमा तो था नहीं। और अशराफिया को सज़ाए मौत भी हो जाए तो इलाज के लिए बाहर भेजा जा सकता है कि हुजूर जाकर पहले इलाज कराइए, जब आप मुतमईन हो जाए अपने इलाज से तो फिर हम आपको सूली पे लटका देंगे। और उस वक्त तक कौन जाने पुलों के नीचे से कितना सैलाब बह चुका होता है। और फिर मरियम कहती हैं कि नवाज शरीफ आते ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की क़यादत करेंगे। ये है असल बात कि ये तयशुदा है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की क़यादत फिर नवाज शरीफ करेंगे, और इसी शर्त पे शायद आ रहे होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि फाइनली तो इन्हें लड़ना ही लड़ना है, और कहाँ जाने क्या क्या तय हुआ है। आज वो थॉमस वेस्ट जो हैं, जो साउथ एशिया के, अफ़गान के स्पेशली और पाकिस्तान के खुसूसी एनवाय हैं अमेरिकन, वो कह रहे थे कि जी ये जो तालिबान है, TTP वगैरह, यहाँ जो इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए, इनको वहाँ धकेला गया था। अगर आप लोगों में से बहुत से लोग जो पुराने फॉलो करते हैं, बहुत पहले कहा गया था, बताया था, और बहुत से लोगों ने भी, कि आपने उन्हें ख़त्म नहीं किया,
آپ نے انہیں بھگا دیا تھا. اور تھامس ویسٹ کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان انہیں لاجسٹک بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور آپریشنل پارٹنر بھی ہیں. اچھا ہماری حالت یہ ہے کہ وزیر داخلہ جو اس ملک کا نگراں وزیر داخلہ ہے، نگراں تو نہیں ہے، وہ ایک پرماننٹ ہی سمجھے اسے، وہ کہتا ہے قرار واقعی سزا دیں گے اور کیفے کردار تک پہنچائیں گے. یہ بیانات لکھے ہوئے رکھے ہوتے ہیں. کتنوں کو اب تک قرار واقعی سزائیں دے چکے ہیں، غریب عام آدمیوں کو سزائیں دی جاتی ہیں. آپ نے آج کی درجنوں خبریں دیکھی ہوں گی کہ چھوٹے چھوٹے چوروں کو، ڈکیتوں کو ان کو پکڑا جاتا ہے. کہ میں خبر دیکھ رہا تھا کہ قصور میں لیسکو ہپکو جو بھی ہے وٹ ایور، وہ جو ڈسکوز ہیں وابڈا کی، کہ لائن مینوں کو معطل کر دیا، ان کو ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا اور میٹر ریڈر کو پکڑ لیا اور بجلی چوری کرنے والے فلانے گھر والے کو پکڑ لیا. مگر کسی آج تک ابھی تک سنا کسی بڑی فیکٹری والے کے مالکان میں سے کسی کو پکڑا ہو، کسی بڑے ایکسین کو پکڑا ہو جو اربوں خربوں پتی ہے. تو یہاں سزا اور جزا دونوں، جزا بڑوں کے لیے، اشرافے کے لیے، سزا غریب اور عام آدمی کے لیے ہے. سب کو پتہ تھا کہ نواز شریف گئے ہیں تو ایک دن صلح صفائی ہو جائے گی. آپ یقین رکھیں عمران خان صاحب بھی نواز شریف کی طرح تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں، ابھی صلح صفائی ہو جائے گی. جن کے خلاف آج 3 مقدموں میں براہ راست ان کو نامزد کر دیا گیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ایک کور کمانڈر حملہ اور دوسری چیزیں جو ہے نا، اور سائفر میں چالان آج ایف آئی اے نے جمع کرا دیا ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے خلاف کہ جناب یہ اصل ملزم ہے. سزا ہوگی نہیں ہوگی یہ میں نہیں جانتا. یہ کتنی سینسیٹیویٹی ہے اس کیسز میں. ریاست کے خلاف جب مقدمہ بنتا ہے تو بہت سینسیٹیویٹی ہوتی ہے، مگر جو حالات ہیں زمینی حقائق ہیں وہ بالکل الگ ہیں. اس میں انتخابات دیکھیں، انتخابات تو آپ کو صاف نظر آ رہے ہیں، ان کا رزلٹ صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ جی عمران وہ نواز شریف آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے اور پھر وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت کریں گے. اور وہ مہنگائی غربت کے خلاف قوم کی سب سے بڑی امید ہے. مطلب ان کے آتے ہی دودھ جو ہے 2 روپے کلو ہو جائے گا، گوشت 200 روپے کلو ہو جائے گا، چینی 12 روپے کلو ہو جائے گی، سب کچھ سستا ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کو ووٹ تو دینا ہی دینا ہے، اور آپ ووٹ نہ بھی دیں ووٹ انہیں پڑ جائیں گے. اس ملک میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اب میں آپ کو خاقان عباسی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ کل انہوں نے انٹرویو میں وہ بہت ہی مرنج تو وہ پہلے ہی ہیں، بڑے لو پروفائل ہیں، مگر کسی سوال کا جواب پراپر نہیں دے رہے تھے کہ دیکھیں امام بات بڑی دور تک جائے گی، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. اور وہ کسی کا نام ایک شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے ضرور بتایا کہ جناب پنجاب پولیس جو ہے کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی. فیض دھرنا کیس، میں اسے فیض آباد دھرنا کیس نہیں کہتا ہوں، فیض دھرنا کیس کہتا ہوں، کہ جناب اسلام آباد پولیس مرنج سی آئی اور تھوڑی دیر آپریشن کرنے کی کوشش کی، جوتے کھائے اور چلی گئی، اور پنجاب پولیس ہی انہیں لے کر آئی تھی سارے دھرنا والوں کو، اور اس نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا، اور جو شہباز شریف کے انڈر میں تھی. اور وہ باجوہ کا نام لینے سے بھی کتراتے رہے، فیض کا نام لینے سے بھی کتراتے رہے، سب کا. تو جناب خاقان عباسی صاحب ہمت پکڑے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد اور ان کی کمک کے بغیر کوشش کریں کہ عوام میں آپ آئیں. آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں، میچور آدمی ہیں، ایماندار بھی میں آپ کو سمجھتا ہوں. میں بہت ماضی میں نہیں جاؤں گا. کوشش کریں کہ لوگوں کو سچ بتائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ عدالت میں ہی بتائیں، جو عدالت میں بتانا ہے وہ پہلے سے یہاں پر بھی بتا دیں. پبلک کو بھی تو پتہ چلے نا کون کیا کیا کرتا رہا ہے. آپ کے چھپانے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، صرف آپ پر شبہ بڑھتا جائے گا. لوگوں کو پتہ سب ہے کس نے کیا رول ادا کیا تھا. اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فیض حمید کو، میں بھی اس کو امفیسائز کر کے کہتا رہا ہوں کہ جنرل باجوہ کو اور باقی لوگوں کو یہ دھرنا کیس میں سزائیں ہوں گی. تو آپ نے اٹارنی جنرل کا بیان پرسوں سن لیا ہوگا، اس نے کہا کہ حضور ہمیں ذرا لمبی تاریخ دیں، ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کچھ نہیں ہوگا کہ جب گواہ اتنے سست ہوں، جو کھل کے بولنے کو بھی تیار نہ ہوں، تو ایشو تو پیدا ہوں گے نا. مطلب
جو ٹی وی میرے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے سب کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے پسندیدہ لیڈر کو دیکھیں، بولنا ہی نہیں چاہتا، بتانا ہی کچھ چاہتا، صرف ٹالنا چاہتا ہے کہ چھوڑیں، دیکھیں یہ بات دور تک جائے گی، اور کچھ چیزوں کی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی بھائی؟ عمران خان بھی تو کہتا ہے نا، اس کے لوگ بھی تو کہتے ہیں نا، اور باقی تجزیہ نگار بھی تو کہتے ہیں نا، کھل کے بولیے نا اگر اس ریاست کو اب چلانا ہے، بچانا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ایمانداری سے سب کو سامنے آنا چاہیے، اور حضور اعلیٰ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ معاملات کتنے خراب ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں بہتری کی طرف لے جانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس ملک کو چلانا ہے اور بچانا ہے، تو اپنی غلطیوں کو نہ صرف تسلیم کرنا ہوگا بلکہ ملزمان کو، مجرمان کو عدالتوں میں لانا بھی ہوگا، ورنہ یہ دہشت گردی، یہ غربت، یہ بھوک، یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ بیماری جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، مگر مسئلہ سارا وہی ہے کہ جب تک آپ لوگ مل کے نہیں بولیں گے، آپ پرامن انداز میں باہر نہیں نکلیں گے، اپنے حقوق کو نہیں پہچانیں گے، اپنی ضرورتوں، اپنے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تبدیل کچھ نہیں ہونا۔ نواز شریف کو لے آئیے، عمران خان کو لے آئیے، یہ صرف دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ڈیلوژن ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے آخر میں بس مختصراً بتاؤں گا، بہت کچھ ہے میرے پاس۔ حالات یہ ہیں کہ جو سویلین اداروں کے لوگ دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں اور جنہوں نے ہائی ٹارگٹ دہشت گردوں کو مارا ہے، وہ خود دہشت گردی کا اب شکار ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں، اور ریاست ان کی سپورٹر نہیں ہے۔ میں مل چکا ہوں لوگوں سے، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے نے بتاؤ کہ ان سے اسلحہ بھی واپس مانگا جا رہا ہے، یہ لے لیا گیا ہے، کہ اپنی حفاظت خود کرو، اپنے طور پہ زندہ رہو۔ میں 3 ایسے ہائی پولیس آفیسر سے امریکہ میں مل چکا ہوں جو CTD میں کام کرتے تھے اور یہاں جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے دہشت گردی کی جنگ میں، مگر پھر وہ خود بھی دہشت گردی کے خوف سے اس ملک کو چھوڑ گئے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب دہشت گردی سے لڑنے والے بے سروپا ہوں، بے سامان ہوں اور زیادہ راہ نہ ہو، تو یہاں کوئی جنگ لڑے گا؟ یا وہ دل کرے گا اس کا کہ اگر نیا آفیسر آیا ہو، اس نے پرانے کا حشر دیکھا ہو کہ وہ مارا گیا یا چھپتا پھر رہا ہے یا بھاگ گیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آسان بات ہے؟ لڑنا چاہیے کیا ان لوگوں کو؟ مطلب وطن پرستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان پر بغیر سوچے سمجھے کھیل جائیں۔ ریاست کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا، کہ اگر وہ افسران جو اس جنگ کا حصہ ہیں اور جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، اگر آپ ان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے، انہیں اسلحہ بھی نہیں دے سکتے، اور وہ گھر بدل رہے ہوں، جن کے بچے ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یار دوست ہیں، اگر وہ روز جگہ بدلتے ہیں اور خوف کا شکار ہیں اور ریاست سے انہیں شکایت در شکایت ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی جنگ میں نواز شریف آ کے لیڈ کر لیں، یا ڈائریکٹ امریکہ آ کے لیڈ کر لے، یا کوئی اور لیڈ کر لے، کامیابی مل سکتی ہے؟ کہ جب دہشت گردوں کو پتہ ہو کہ ہمیں مارنے والے، ہم سے لڑنے والے تو خود ہم سے چھپتے پھرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔